बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं, और हम इनसे गाइडेंस लेते हैं। जो सवाल आप भेजते हैं उनके जवाबात इस तरह से लेते हैं कि दुनिया में आखिरत में भी एक रहनुमाई की सूरत हमारे लिए बन सके। अभी भी चलते हैं उनकी तरफ। कुछ सवाल हैं, कुछ कमेंट्स हैं, उनको लेके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम आज अस्सलाम। एक बड़े दिलजिले की एक वो है, उस हवाले से मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक रहमत खुदाबंदी है, एक कहर खुदाबंदी है। हमारे जो हालात हैं उसमें पता नहीं क्यों मेरा जी चाहता है कि ये सवाल पूछूं कि क्या हम दोनों के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे। हम ऐसी कौम बन गए हैं जिन पे ना तो रहमत आ रही है किसी अजाब की वजह से, और ना ऐसा अजाब आ रहा है कि ये सारा सिस्टम ही टूट जाए और नए सिरे से बन जाए। इस हवाले से बात की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अल्लाह का ये न सिर्फ शुक्र करना चाहिए बल्कि एहसान मानना चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से रब ताला हमें कहर से बचाए रखता है। जहाँ तक रहमत की बात है, उसके लिए थोड़ा सा हमें, मेरा ख्याल है कि अपनी ज़िंदगी को रिव्यू करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हम कुरान और सुन्नत से प्रैक्टिकली दूर हैं, ज़ुबान नहीं, ज़ुबान से तो हम सभी कुछ मानते हैं, कहते हैं, ईमान भी रखते हैं उन पर, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ जहाँ कहीं हमसे कोताही होती है, हम अगर अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मातहत कर लें तो रहमतें ही रहमतें हैं। अल्लाह ताला करम करने वाला है, मेहरबान है। तो हमें इस बात पर अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि एक तो उसने हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के तौर पर उम्मत ही बना के पैदा किया। दूसरा, वो हमारी कोताहियों से, ख़ताओं से, गुनाहों से सरफ नज़र करता है और हमें माफ़ फरमा देता है, और हम उसकी कायनात में कंफर्टेबली ज़िंदा हैं। दूसरा, हम अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में बदलने की कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के बहुत करीब चली जाए। अपने पिछले प्रोग्रामों में कुछ में आपने इत्तेदाल के हवाले से बात की थी, और जिसमें एक ये था कि इत्तेदाल वाले जो हैं वो अल्लाह के मकबूल तरीन लोग होते हैं, इसलिए कि दीन उसकी तलकीन करता है इत्तेदाल की। जी, हमारे दीन में इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं है, इत्तेदाल है। हमारे हर रवैये में ज़िंदगी का कोई पहलू हो जी, उसमें इत्तेदाल है। आप ये देखिए कि मुसलमान को एक हुक्म है कि मैदान जंग में अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे सुलह की रिक्वेस्ट कर दे या हथियार डाल दे तो हाथ रोक लो, मतलब जंग से बाज आ जाओ। तो वहाँ भी रवैये में एक इत्तेदाल है कि अगर दुश्मन ने सुलह की रिक्वेस्ट कर दी या हथियार डाल दिया तो फिर आप उसके लिए मोम की तरह नरम हैं, बड़े मेहरबान हो जाना है आपको। जब ये सबसे शदीद हालात की मिसाल है जंग, तो उसमें भी है, और फिर जंग के दौरान भी मुसलमान को हुक्म है कि खड़ी फसलों को ना जलाया जाए, दरख्तों को काटा ना जाए। वो लोग जो घर में दाखिल हो के केवाड़ बंद कर लें, उनको पनाह है, उनकी सलामती है उनके लिए। जो हथियार डाल दें उनको आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये सब आपको एक इत्तेदाल के अंदर रखने में, जुनूनियत से बचाना है। कि दूसरी कौमें जो हैं उनमें जुनून है कि मफ्तूहा इलाके में कत्लेआम करवा दिया, तमाम बिल्ट अप एरियाज हैं उनको डिमोलिश कर दिया, खड़ी फसलें जला दी।
تو دشمن چاہے گھر کے اندر بند ہو کے دروازہ بند کر لے، اس کو گھر میں جا کے اس قتل کرنا ہے۔ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں تو اعتدال ہے۔ لیکن وہ غیر مسلم جو اسلامک ملک میں رہتے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں، آج کے زمانے میں جزیہ نہیں ہے، ٹیکسز ہیں، ان کو اس طرح سے بری ذمہ کر دیا اپنے جان و مال کی حفاظت سے کہ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جان و مال کی حفاظت کرے، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرے، ان کے عقائد کا احترام کرے۔ عام مسلمان کو حکم دیا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو۔ یہ سب اعتدال کے راستے ہیں کہ جہاں ہم انتہا پسندی کی نہیں جاتے۔ آپ ہندو کو دیکھیے، کس قدر اس کے اندر شدت پسندی ہے۔ وہ بظاہر آپ کو بڑے میٹھے بول بولتا سنائی دیتا ہے، بٹ وین اٹ کمس ٹو، وہ انتہائی زہریلا ثابت ہوتا ہے۔ یہ اس میں شدت ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے شدت پسندی کی بات کی، اس میں ایک بزرگ نے کمنٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شدت پسندی کی ایک وجہ دین سے دوری ہے، دوسری فرسٹریشن اور تیسری ڈپریشن، چوتھی وجہ اسکولوں اور مدرسوں میں اخلاق سے مطابق تعلیم نہ ہونا، اور پانچویں وجہ حکومت کے سسٹم میں انصاف نہ ہونا۔ تو یہ ٹھیک ہے؟ مطلب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے جو شدت پسندی کی ہمارے ہاں آ گئی ہے؟ نہیں، میرے نزدیک تو زیادہ بڑی وجہ ہمارا جو مورل ویلیوز ہیں اس میں انحطاط بڑی تیزی سے آیا ہے۔ آپ اپنا بچپن یاد کر لیجیے، آپ کے پڑوسیوں کے رویے آپ کے ساتھ ان جنرل کیا تھے؟ ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اور مشکل وقت میں پڑوسی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ چوری اس کو انتہائی برا جانا جاتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر محلے میں کوئی آدمی رشوت لیتا تھا تو وہ خود بھی منہ چھپائے پھرتا تھا کہ کسی کو یہ خبر نہ ہونے پائے کہ میں رشوت لیتا ہوں، اور اگر دوسروں کو پتہ چل جاتا تھا تو اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی۔ اب رشوت لینے والا بڑا سینہ تان کے کہتا ہے کہ ہاں میں رشوت لیتا ہوں۔ تو یہ جو اخلاقی انحطاط ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہمارے یہاں مادیت پرستی بہت شدت سے آئی ہے۔ ہم لوگ میٹریل چیزوں کے پیچھے بڑی شدت سے دوڑنے لگے ہیں، اور اس کے حصول میں جہاں رکاوٹ آتی ہے وہ فرسٹریشن لے آتی ہے ہمارے اندر، اور ہم شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن شاید میں انصاف سے پوری طرح اتفاق نہ کر پاؤں کہ اخلاقیات کی تعلیم صرف اسکول یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ گھر کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، جہاں بچہ میکسیمم وقت گزارتا ہے۔ اسکول کے اندر تو میکسیمم کیا، وہ 6 گھنٹے گزارے گا میکسیمم، 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے وہاں گزارتا ہے۔ دیٹ از نیئرلی 1/4 آف دی ٹوٹل 24 آورس۔ باقی 18 گھنٹے وہ گھر میں گزار رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 6 گھنٹے ان 18 گھنٹوں پر حاوی ہو جائیں۔ تو تربیت جو ہے اس کا ایک میجر پارٹ بچے کا گھر میں ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو اپنی ذمہ داری سنبھالنا چاہیے
کہ ہم بچے کو اخلاقیات کی طرف لے کے جائیں. ہم سبھی ماں باپ، میں بھی صاحب اولاد ہوں، ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں، ہم ماں باپ تربیت کرتے ہیں، لیکن تربیت کرنے کا میتھڈ جو یوز کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ یہ ہے کہ ہم ہر 2 منٹ کے بعد بچوں کو ایک نئی نصیحت ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نصیحت سے انسان دور بھاگتا ہے، پرے ہٹتا ہے. اس میں ایک سوال کسی کا ہے، وہ یہ ہے کہ باہر سے انہوں نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں یہ جو معذوری ہے یہ اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ آپ میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا فرض پورا ہو گیا، میں نے چوک پہ کھڑے آدمی کو 1 روپیہ دیا یا 10 روپے دیے اور میں چلا گیا. اس کی بجائے کرنا یہ چاہیے کہ ادارے بنائے جائیں اور اداروں کو پیسہ دیا جائے جو لوگوں کی معذوری کا علاج کریں یا ایسے کریں. تو اس حوالے سے فرمائیے کہ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ کوئی سفید گھوڑے پہ بھی آئے تو اس کو ضرور دو، اور ایک طرف یہ ہے کہ بھئی اداروں کو دیا جائے تاکہ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کے لوگ بھیک نہ مانگیں. دیکھیے، خیرات جو ہے وہ اگر آرگنائزڈ فارم میں ہو جائے، الحمدللہ پاکستان سب سے زیادہ خیرات کرنے والے ممالک میں سے ہے، لیکن ہمارے یہاں آرگنائز خیرات کم ہے. جیسے آپ دن بھر میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آپ کو ہر چوراہے پر لوگ ملیں گے، آپ ان کو 10-10 روپے دے دیتے ہیں. آج کل منیمم یہی 1 یونٹ چل رہا. شام کو اگر آپ حساب کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں 100-150 روپیہ دے چکا ہر روز. اب آپ اس پیسے کو اگر جمع کر لیں تو مہینے کے 4,500-5,000 روپے بن گئے. یہ اس کے علاوہ ہے جو آپ گھر پر آنے والوں کو دیتے ہیں. اس پیسے کا بہترین جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اس پیسے سے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسے بچے کو پڑھوانا شروع کر دوں جو پڑھنا تو چاہتا ہے، اس کے اندر شوق بہت ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے اس کو دقت آ رہی ہے، تو میں اس پیسے سے اس بچے کو پڑھوا دوں. اب آپ اس کا امپیکٹ دیکھیے کیا ہوگا. ایک بچہ میں نے پڑھوایا، اب اس کا امپیکٹ بالکل ایگزیکٹ ایسے ہوگا جیسے تالاب کے درمیان میں ایک کنکر پھینک دوں، اس سے ایک لہر پیدا ہوگی 2 انچ ڈائی میٹر میں، پھر وہ لہر آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی کناروں تک چلی جائے گی، گرچہ وہاں تک اس کی شدت بہت کم ہو جائے گی. اب یہ ایک بچہ جو میں نے پڑھوا دیا، یہ بہتر روزگار کی طرف چلا جائے گا، اس سے اس کے ماں باپ بہن بھائی کمفرٹیبل ہو جائیں گے. جب اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو پڑھوانے کی پوزیشن میں ہوگا، اور یہ سلسلہ آگے چلے گا. جو لہر کی میں نے مثال دی، تو یہ لہر جو ہے قومی سطح تک اس کا اثر محسوس ہونے لگے گا. لیکن یہ جو 1-1 روپیہ انڈیویجولی میں 10-10 روپے دے رہا ہوں، وہ یہ امپیکٹ نہیں رکھیں گے. یہ تو انفرادی سطح پر ہے. لیکن اگر یہ پیسے میں ہر مہینے، بہت سی آرگنائزیشنز ہیں ہمارے یہاں جو پروون آرگنائزیشنز ہیں کہ واقعی خلق خدا کے لیے کام کرتی ہیں، ان کو میں دے دوں تو اور بھی خوبصورت طریقے پہ یہ شروع ہو جائے گا. اس سے بڑا ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں فائنینشلی ایفلوئنٹ
فیملیز جو ہیں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ ہیں. اگر ہمارے آن ایوریج 3 بچے ہیں تو میں یہ سمجھ لوں کہ میرے 3 نہیں 4 بچے ہیں. اور جس طرح میرے اپنے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جس معیار کی اور جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، میں اس چوتھے بچے کو بھی اسی معیار کی تعلیم دلاؤں اور وہی معیار زندگی اس کو دے دوں. تو اندازہ لگائیے کہ 18 سال کے بعد 50 لاکھ ڈاکٹر قدیر خان پیدا ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہر سال 50 لاکھ پیدا ہوتے چلے جائیں گے. تو بحیثیت قوم کے، بحیثیت ملک کے ہم کہاں چلے جائیں گے؟ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے اگر ہم انہیں پڑھوانا شروع کر دیں، بچوں کو وہاں خرچ کریں، لوگوں کو بزنس کرا دیں. ہم اگر 2500 روپیہ مہینہ تقسیم کرنے کی بجائے ہم سلیکٹ کر لیں وہ لوگ جن میں صلاحیت ہے، کام کر سکتے ہیں، ہم انہیں برسر روزگار کروا دیں تو ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے، وہ ان کا کاروبار چل نکلے گا. ابھی آپ دیکھیے آپ کے یہاں ایک بہت خوبصورت مثال ہے اخوت کی. اخوت فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے. آپ تعلیم دلوائیے ٹھیک قوم میں، لوگوں کو روزگار پر لگائیے کہ ان کو کاروبار چھوٹے چھوٹے کرا دیں تاکہ ان کو مانگنا نہ پڑے. ٹھیک ہے، شاہ صاحب اجازت دیجیے، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، اپنے سوال بھی ہمیں بھیجتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو شامل کریں گے اور شاہ صاحب سے گائیڈنس لیں گے اس حوالے سے. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.